अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यतफ़क्करून। मसला समाए मौता के हवाले से, यानी क्या मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते, हमारी गुफ्तगू चल रही थी। तीसरा प्रोग्राम है इसके मुतल्लक़। पिछले प्रोग्राम में 3 दलीलें आपके सामने पेश की गई कि जिनसे ये साबित होता है कि दुनिया से रुखसत हो जाने वाला, जिसको अल्लाह के अलावा पुकारा जा रहा है, वो पुकार नहीं सुनता। इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए चौथी दलील मैं आपके सामने रखता हूँ। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 42, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को और नींद को बयान किया है कि अल्लाह ताला मौत की हालत में भी इंसान की रूह कब्ज़ कर लेता है और नींद की हालत में भी इंसान की रूह कब्ज़ कर लेता है। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा, कि अल्लाह तबारक व तआला रूहों को कब्ज़ करता है उनकी मौत के वक़्त, और जिनका मौत का वक़्त नहीं आया होता, नींद के अंदर उनकी रूहों को कब्ज़ करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस रूह को रोक लेता है जिसकी मौत का वक़्त होता है। वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा, और जो नींद की हालत में रूह कब्ज़ की होती है और उसकी अभी मौत का वक़्त नहीं आया होता, अल्लाह ताला उस रूह को वापस भेज देते हैं एक वक्त मुकर्रर तक, जब तक उसकी मौत नहीं आएगी। इसमें अलबत्ता गौर व फ़िक्र करने वाली कौम के लिए निशानियाँ हैं। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यतफ़क्करून। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मौत की हालत में भी रूह कब्ज़ करने का तज़किरा किया है और नींद की हालत में भी। अब हम इन दोनों हालतों को देख लें कि नींद, जिसको मौत की छोटी बहन भी कहा जाता है, क्या उस हालत में जब अल्लाह ताला रूह कब्ज़ करता है, सोया हुआ आदमी सुनता है? हालांकि अभी रूह और जिस्म का इत्तिसाल काफ़ी हद तक होता है, उसका सांस भी चल रहा होता है, दिल की धड़कन भी चल रही होती है, खून की गर्दिश भी हो रही है, निज़ाम हज़म भी उसका चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो हम रोज़ाना सोते हैं, क्या उस हालत में हम किसी की पुकार सुन रहे होते हैं? तो जब नींद की हालत, जो कि मौत की छोटी बहन कहलाती है, उस हालत में रूह कब्ज़ होने की सूरत में हम किसी की पुकार नहीं सुन सकते, तो जो मौत की हालत है कि जिसमें रूह का जिस्म के साथ इत्तिसाल ख़त्म हो जाता है, ना जिस्म की सांसें चल रही होती हैं, ना दिल की धड़कन चल रही होती है, ना निज़ाम हज़म होता है चल रहा, ना ही खून की गर्दिश है, कोई हिस्स भी बाकी नहीं रहती उसकी, तो उस हालत में कैसे कोई किसी की पुकार सुन सकता है? तो कुरान मजीद की ये आयत करीमा हमें बताती है कि जैसे नींद की हालत में हम किसी की पुकार नहीं सुन सकते क्योंकि रूह अल्लाह ताला कब्ज़ कर लेता है, इसी तरह मौत की हालत में भी हम किसी की पुकार नहीं सुन सकते क्योंकि अल्लाह ताला इस हालत में भी रूह कब्ज़ कर लेता है। अब इन दोनों हालतों की अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर अमसिला पेश की हैं कि नींद की हालत में भी, यानी सोए हुए को भी नहीं पता चलता कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इसी तरह फौतशुदा को भी नहीं पता चलता कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्योंकि उनका ताल्लुक़ जो है वो उस वक़्त इर्द गिर्द से मुनक़ते हो जाता है। असहाबे कहफ़ का वाक़या सूरत अल कहफ़ के अंदर आप पढ़ सकते हैं। 309 साल तक जब वो सोए रहे, तो जब वो बेदार हुए तो उन्होंने क्या बातें की थी? उन्होंने यही कहा कि हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा जो है वो सोए रहे हैं। उनको नहीं पता चला कि 309 साल तक वो सोए रहे हैं। इर्द गिर्द का माहौल क्या है, कोई नहीं पता चला उनको।
اور اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر آپ یہ واقعہ پڑھیں، او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ اس آدمی کی مثال کہ جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، جس نے بستی کو گرا ہوا دیکھ کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے جو ہے وہ زندہ کرے گا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے 100 سال تک موت دے دی۔ اب اس کو نہیں پتہ چلا کہ میرے قریب جو میرا گدھا تھا وہ مر چکا ہے، دنیا کے اوپر 100 سال کا وقت گزر چکا ہے۔ جب وہ زندہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو زندہ کیا تو اس نے یہی کہا، دن یا دن کا کچھ حصہ جو ہے وہ میں مرا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلکہ 100 سال تک تو مرا رہا ہے۔ جیسے سوئے ہوئے بندے کو ارد گرد کے حالات کا پتہ نہیں چلتا، پاس کیا ہو رہا ہے، اسی طرح فوت شدہ کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ دو واقعات ہمیں قرآن مجید کی سورہ زمر کی مذکورہ آیات کی تائید کرتے ہوئے قرآن مجید سے ملتے ہیں کہ موت اور نیند، ان دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ روح قبض کر لیتا ہے، جب روح قبض کر لیتا ہے تو پھر انسان کے اندر سننے کی صلاحیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے، جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبض کر لی ہوئی ہے، لہٰذا ان کے اندر سننے کی طاقت باقی نہیں رہی۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 80، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہروں کو جب کہ وہ پیٹ پھیر کر مڑ جائیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ مردوں کو کوئی بھی آواز نہیں پہنچائی جا سکتی، مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 52 کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ یہ چھٹی دلیل ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی ہے کہ جو مردے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے، اور اسی طرح جو بہرے ہیں جب وہ پشت پھیر کر مڑ جائیں، رخ موڑ لیں، تو آپ ان کو بھی نہیں سنا سکتے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ میں 7ویں دلیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، اور تو قبروں والوں کو نہیں سنانے والا۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ جو قبروں کے اندر چلا گیا ہے آپ اس کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے سنا دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، استثنائی شکلیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبروں کے اندر چلے جانے والوں کو نہیں سنا سکتے تو عام انسان کیسے اپنی آواز ان تک پہنچا سکتا ہے؟ جب یہ آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کی جانب سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ ان آیات کے اندر حقیقی مردوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ مجازی معنی یعنی کفار مراد لیے جا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں ہم یہ اصول پیش کرتے ہیں کہ مجازی معنی وہاں پر لیا جاتا ہے جہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا، اور یہاں پر تو حقیقی معنی مراد لینے کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کو بھی دیکھیں تو صحابہ نے ان آیات کو حقیقی مردوں کے حوالے سے پڑھا تھا۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے بدر کے کنویں کے اندر گرے ہوئے کافروں کے ساتھ بات کی ہے، تو انہوں نے جو جملہ کہا تھا وہ یوں تھا، اتنادیہم بعد ثلاث وہل یسمعون،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 3 دن کے بعد ان سے بات کر رہے ہیں اور کیا یہ سنتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کیا عمر یہ اب تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں۔ اب یہ استثنائی شکل تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے ساتھ بات کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سنا دیا اس وقت۔ ہمارے موضوع کے متعلقہ جو بات ہے وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حقیقی مردوں کے حوالے سے یہ آیت کریمہ تلاوت کی تھی اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات کے اندر حقیقی مردوں کا ذکر ہے۔ باقی اس روایت کے اوپر تفصیلی گفتگو ہم آگے جا کر کریں گے، دلائل کے ذریعے آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی کہ یہ استثنائی شکل تھی اور استثنائی شکل کو اصول نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حقیقی مردوں کے حوالے سے ہی یہ آیت تلاوت کی تھی اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ۔ تو ان دونوں روایات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان آیات کے اندر مجازی معنی نہیں بلکہ حقیقی معنی مراد ہے، یعنی کہ مردے مراد ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم مجازی معنی مراد لے بھی لیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، کیونکہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احباب کے مطابق کفار کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کفار کو مردہ قرار دیا ہے۔ تو یہ تشبیہ بنتی ہی اس وقت ہے کہ جب مردے نہ سنتے ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اگر ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دیں، اس کا مثل قرار دیں، تو کوئی نہ کوئی وجہ شبہ جو ہے وہ درمیان میں ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے اس کے اندر وہ وجہ شبہ زیادہ قوی ہوتی ہے۔ مثال میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ شیر ہے۔ اب اس کو شیر کیوں کہا گیا؟ کہ جیسے شیر کے اندر بہادری ہے اسی طرح اس بندے کے اندر بھی بہادری ہے، اور شیر کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ بہادری شیر کے اندر زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر یہاں پر کافر مراد لے لیں مجازی معنی، تو ان کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، مردے قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے اندر نہ سننے کی طاقت وہ کفار کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو مجازی معنی بھی اگر مراد لے لیں تو پھر بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ دوسرا اعتراض ان آیات کے اوپر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ان آیات میں سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں ہے۔ یعنی ان آیات کا یہ معنی ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے، یہ ترجمہ نہیں ہے ان کا کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر یہ مفہوم وہ مراد لے رہے ہیں تو پھر جو ان کا دوسرا عقیدہ ہے مختار کل والا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کے اوپر اختیار رکھتے ہیں، وہ عقیدہ ان کا غلط ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سنا نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کو سنا سکیں۔ مختار کل والے عقیدے کے ساتھ یہ تناقض جو ہے وہ لازم آتا ہے، اس لیے ان دونوں میں سے ایک بات کو چھوڑنا پڑے گا انہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب سنانے کی نفی ہے جو کہ اصل ہے، اور جو سننا ہے یہ اس کی فرع ہے، تو اس کی بالولا نفی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے شرح العقائد کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے، لکھتے ہیں اذا انتفى الاسماء الذي هو الاصل فالسماء الذي هو الفرع
انتفع بالطریق الاولا، کہتے ہیں کہ جب اسماع کی یعنی سنانے کی نفی ہے جو کہ اصل ہے، تو سماع یعنی سننا جو کہ فرع ہے اسماع کی، وہ تو بطریق اولا اس کی نفی ہوتی ہے اس سے۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ان آیات کے اندر جہاں پر مردوں کو سنانے کی نفی ہے وہاں پر بہروں کو بھی سنانے کی نفی ہے۔ تو اگر ان احباب کی یہ توجیہ تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا وہ سن لیتے ہیں، اسی طرح بہروں کو بھی نہیں سنایا جا سکتا خود وہ سن لیتے ہیں۔ کیا یہ توجیہ ان کی کوئی عقل میں آتی ہے؟ تو جیسے بہروں کو نہیں سنایا جا سکتا اسی طرح مردوں کو بھی نہیں سنایا جا سکتا، اور اس سنائے جانے سے سننے کی نفی خود بخود لازم آتی ہے جیسوں کہ بہروں کے حوالے سے لازم آتی ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ ان آیات کے اندر محض سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں ہے۔ یہ مفہوم نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے نہ ہی صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ سننے کی نفی دو طرح سے ہو سکتی ہے، یا تو سنانے والے کے اندر کوئی خامی ہے یا سننے والے کے اندر کوئی کمی ہے۔ اب پہلی بات تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذمہ داری ہی یہی تھی کہ آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ لا محالہ دوسرا مفہوم ہی ماننا پڑے گا کہ مردوں کے اندر اصالتاً سننے کی نفی ہے کہ وہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ سن سکیں، اور کفار کے اندر مجازی طور پر سننے کی نفی ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہوئی ہے۔ لہٰذا ان آیات کے اندر جو نفی ہے وہ سننے والوں کے اعتبار سے ہے نہ کہ سنانے والوں کے اعتبار سے۔ تیسری توجیہ اور تیسرا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے ان آیات کے اوپر کہ ان آیات میں جو سنانے کی نفی ہے نا، اس سے مراد وہ سننا ہے جس سے نفع حاصل ہو سکے۔ یعنی دیکھیں کفار جو ہیں وہ سن تو لیتے نبی علیہ السلام کی بات، قرآن کی آیت بھی سن لیتے تھے، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو جو نفی ہے نا یہ نفع والے سننے کی نفی ہے۔ تو اس کا جواب وہ یہ ہے کہ ان آیات کے اندر بہروں کے سنائے جانے کی بھی نفی ہے۔ تو کیا یہ مطلب ہے کہ بہرے جو ہیں وہ سن تو لیتے ہیں لیکن جیسے کفار نفع حاصل نہیں کر سکتے اسی طرح بہرے بھی نفع حاصل نہیں کر سکتے؟ یہ تو بالکل مشاہدے کے خلاف ہے، وہ تو بالکل ہی نہیں سنتے۔ اب اسی بات کو اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے ان دوستوں کے مطابق کفار کو مجازی طور پر مراد لیا گیا ہے مردوں کے روپ میں، تو اب جو توجیہ وہ پیش کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردے بھی سن تو لیتے ہیں لیکن اس سننے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بات پھر مردوں کے اندر زیادہ پائی جانی چاہیے کیونکہ وہ مشبہ بھی ہیں، ان کے ساتھ کفار کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اور اس چیز کے تو وہ قائل ہی نہیں ہیں کہ مردے سن تو لیتے ہیں لیکن اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو اس سے آگے کا نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ سن بھی لیتے ہیں اور نفع ہمیں بھی پہنچاتے ہیں۔ تو اگر ان کی توجیہ مان لیں تو پھر ان کا یہ عقیدہ جو ہے وہ سراسر غلط ثابت ہوتا ہے۔ اور مزید یہ کہ یہ جو تشبیہ کے اندر وجہ شبہ بیان کی جا رہی ہے کہ نفع والے سننے کی جو ہے وہ نفی ہے، یہ تشبیہ نہ قرآن کے اندر آپ کو ملے گی نہ احادیث مبارکہ کے اندر ملے گی، بلکہ یہ محض ان احباب کا ذہنی خیال ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔